जी सादिया बोले। सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। जिस दिन आपने करवाया था मैं लियो पर थी और किसी फेलो से समझ नहीं आया। सामने मौजूद लड़की शर्ट ब्लैक रंग के कुर्ते और नीचे पैंट में मबलूस थी। दोपट्टा नरादर था। बालों को पोनी में बांधा गया था। गंदगी रंगत की वो सांवली सी लड़की प्यारी तो थी। सादिया उसके दोस्त की बहन थी जिसकी मदद से उसे यूनिवर्सिटी का पता चला था, इसलिए वो सादिया के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। ओके आए मैं समझा दूं। और फिर उसने अगले 15 मिनट में उसे वो टॉपिक समझा दिया था। उसने समझा था या नहीं वो नहीं जानता था, क्योंकि उसकी खुद पर गाहे बगाहे निगाहें वो नोट नहीं कर पाया था। नो नीड। उसने नज़र का चश्मा जो हाल में ही उसे लगा था, जो उसे मज़ीद पुरकशिश बनाता था, लगाते कहा, सर कभी घर आए ना। उसने उंगलियां मरोड़ते कहा, जी भाई कह रहे थे। उसने सटपटाते कहा, ओके जल्दी ही किसी दिन, फिलहाल आप जा सकती हैं क्योंकि मैं भी निकल रहा हूँ। उसने चीजें समेटते कहा। सादिया ने एक आखिरी भरपूर नजर उस पर डाली और बाहर निकल गई। वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत सुलझी हुई थी। यही वजह थी कि उसकी दोस्ती यहाँ किसी भी लड़के से नहीं हुई थी। पढ़ाई में वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन भाई के ये दोस्त उसे पसंद आए थे। सुलझे हुए दबंग किस्म का डैशिंग इंसान उसे पहली नजर में भाया था। वो भी आखिरी लेक्चर पिक करती घर के लिए निकल गई थी। चूंकि वो तो जा रहा था, उसका यहाँ रहने का क्या फायदा। चूंकि वो जल्दी निकल आई थी, सो बस नहीं आई थी, इसलिए उसे रिक्शा रुकवाना पड़ रहा था। वो जो गाड़ी निकाल चुका था, उसे ऑटो को हाथ दिखाता देखकर गाड़ी उसके पास ले आया। बैठ जाए, छोड़ देता हूँ। उसे उसका ऐसे सड़क पर खड़े रहना पसंद नहीं आया था, और अमान काफी अच्छा दोस्त था उसका। वो गाड़ी में भी गाहे बगाहे छुपकर उसे एक नजर डाल देती। दिल अलग ही रास्ते चल पड़ा था। उसे ड्रॉप करने के बाद उसने घर आकर कॉफी पीने के बाद पैकिंग की थी। अब उसे 2 दिन वहां गुजार कर उन सब के सवालों के जवाब भी देने थे, और जानम को मुलाकात का शर्फ भी बख्शा था। महर को सोचते उसके दिल अपनी जगह पर नहीं रहता था। वो बदल रहा था। उसने हर फजूल एक्टिविटी तर्क कर दी थी। हाँ, वो शख्स बदल रहा था मोहब्बत में, ये जाने बगैर कि यही मोहब्बत उसे तोड़ने वाली है, शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े। अगली सुबह वो वापस अपने घर था, मामा बाबा के साथ। नाश्ता करने के बाद वो नीचे तमाम ख्वातीन से मिल चुका था। सबको इस बार वो बदला बदला लगा था, सुलझा हुआ। वो सब ख्वातीन के लिए अपनी पहली तनख्वाह से कुछ न कुछ लाया था। अब वो सरदार हश्तम के कमरे में आया, जहाँ मेहर खान पहले से मौजूद था। वो दोनों गुफ्तगू में मसरूफ थे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आओ बरखुरदार बैठो। कर आए नौकरी, भर गया मन। उन्हें लगा था वो छोड़ आया है। नौकरी तो कर रहा हूँ, और मन कभी नहीं भरेगा ताया जान। उसने मुस्कुराते कहा तो मेहर खान भी मुस्कुराया। उसके रंग ढंग तो मेहर खान को भी बदले लगे थे, और शायद वो वजह भी समझ गया था। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की खान? अपना सब है तुम्हारे पास। ताया जान, जरूरत नहीं, शौक है, लगन है, मुझे करना है। और ये जमीनें, ये सब जो तुम्हारा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ। और फाजिल खान कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। ये असल है मेरा, वापस यहीं आना है मुझे। ये असल है मेरा, वापस यहीं आना है मुझे। बस तब तक मुझे खुद को जानना है कि मैं कितने पानी में हूँ। हम सरदार हश्तम सर हिलाया। उसकी बातों ने किसी हद तक उन्हें मुतासिर किया था। अच्छी सोच है फैजी, मेहर खान ने तारीफ की, क्योंकि वो हम उम्र थे और दोस्त भी। चलो बरखुरदार, जो चाहे करो, लेकिन वापस करना है तुम्हें। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते कहा। जो हुक्म। वो झुका तो वो तीनों मुस्कुराए। वो वहां से निकल आया था। शाम का वक्त था, और अब वो वक्त जानम से मुलाकात का। महरीन को सुबह से खबर थी कि वो आ गया है, और लाशौरी तौर पर वो उससे छुप रही थी। उसे पता था वो जरूर आएगा, इसलिए आज वो ऐन से मिलने भी नहीं गई थी जिसे रात में चले जाना था। इस वक्त भी उस पर सुस्ती चढ़ी थी, इसलिए वो कंबल में पड़ी थी। दिसंबर का आगाज था। ठंड बढ़ गई थी। वो अनुदगी में थी जब उसे महसूस हुआ कि दरवाजा खुलकर बंद हुआ है। वो झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहां वो नहाकर अपने बाल ड्राई कर रही थी। चूंकि पीछे के सारे बाल आगे थे, तो पीछे से कमीज गीली होने की वजह से चिपकी थी। उसने खफत के मारे दुपट्टा ढूंढा तो बेड पर था।
مہر نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹائی اور پاس آ کر اس کا دوپٹہ اس سے اڑایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا، جیسے والٹ وغیرہ نکال کر باہر رکھا۔ اس سے پہلے کہ جوتے اتارتا وہ اس کے جوتے تھام چکی تھی۔ مہر خان کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کا جوتا اتارتی مہر خان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کر رہی ہیں؟ این ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ڈر اس کے چہرے سے واضح تھا۔ اسے لگا کہ کچھ غلط کر دیا اس نے، جبکہ باہر سے آنے کے بعد شہنواز کے جوتے اکثر جب وہ کمرے میں ہوتی تو وہی اتارتی تھی۔ وہ کیا میں بتانا پسند کریں گی؟ ابھی یہ کیا حرکت تھی؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ جوتے اتار رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا، یا میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اس نے تیز آواز میں کہا، کیونکہ اسے حرکت ہلا گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کہاں غلط تھی۔ این، مہر خان نے اس کا ہاتھ تھامتے ساتھ بٹھایا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، غلام نہیں۔ ہم دونوں کو اس رشتے میں ایک جیسے حقوق ملے ہیں۔ اگر آج آپ میرے جوتے اتارتی ہیں تو کل میں بھی آپ کے اتاروں گا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ این نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کی حیرت بجائے، لیکن میری غیرت یہ سب گوارا نہیں کرتی۔ ہم میاں بیوی ہیں۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھل کر سب باتیں بولیں، آپ کا حق ہے یہ۔ زندگی پہلے کیسی تھی یہ ہم دونوں کو ڈسکس نہیں کرنا۔ Is that clear to you؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ بھائی ایک خون، لیکن اتنے مختلف۔ چلیں کھانا کھلا دیں، اب بھوک لگی ہے۔ اس نے اس کے بالوں کو سہلاتے دھیرے سے چھوڑا۔ وہ پل پل آج اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ہاں، سب مختلف تھا۔ وہ سب مردوں جیسا نہیں تھا، یا شاید یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ شخص عورت کی عزت کرنا، عورت کو بنانا جانتا تھا۔ آج اسے عزت شاہ کی بدقسمتی پر ہنسی آئی، جو اتنے انمول شخص کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ مسکرائی تھی دل سے، نہ جانے کتنے سالوں بعد۔ مسکراہٹ اچھی ہے آپ کی، ہنسا کریں، کرایہ نہیں آئے گا، مہر خان نے اسے دیکھتے کہا۔ این خان نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ اس شخص سے اس کے سارے غم چھین لے گی۔ ہاں، وہ سب بدل دے گی۔ پہلی بار دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ شاید اس رشتے میں محبت پہلے این خان کا مقدر ٹھہرنی تھی۔ وہ پھپھو سے ملنے کے بعد اس کا پوچھنے اوپر آیا تو اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سوتے پایا تھا۔ اس نے لاک لگانے کے بعد اس کے بیڈ کے پاس جوتے اتارے اور اس کے کمبل میں گھسا۔ اف جانم، سو رہی ہو؟ اس وقت؟ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ فاضل خان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ کسمسائی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے، اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے اسے حصار میں لے لیا۔ وہ جو کچی نیند میں تھی جاگ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بند کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاضل خان نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما۔ مطلب شوہر آیا ہے اور کوئی پرواہ ہی نہیں؟ آپ؟ وہ مکمل ہوش میں آتے بولی، جی میں۔ اس نے سب سے پہلے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش بیکار ہے تو چھوڑ دو اور مجھ پر دھیان دو۔ کیوں آئے ہو؟ اپنی جانم سے ملنے۔ اس نے مہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ چھوڑو فیضی۔ یہ فیضی کیا ہوتا ہے؟ خان بولا کرو۔ اور تم نہ سنو، میں تمہارے منہ سے اب کی بار۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا کہ وہ لمحوں کے لیے مہر بھی خاموش ہو گئی۔ مہر نے دھیان سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ، ہلکی ہیئرز، چشمہ لگائے وہ پرکشش مرد تھا۔ یہ چشمہ کب لگا تمہیں؟ پھر تمہیں؟ اوفو چھوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ ماما کیا سوچ رہی ہوں گی؟ کچھ نہیں سوچتی، انہیں پتا ہے کہ ایک شوہر کافی دیر بعد اپنی بیوی سے ملنے آیا ہے۔ لیکن اچھا نہیں لگتا۔ اب کی بار اس نے فیضی کہنے سے گریز کیا تھا۔ نہیں، پھپھو حویلی چلی گئی ہیں اور پھوپھا گھر پر نہیں ہے، بس ہم ہیں اب گھر پر، تو ختم کرو یہ بحث۔ اس نے کہتے مہر کے بالوں میں منہ دیا۔ اف تھک گیا ہوں اس مہینے میں، اس نے کہا تو مہر کو سب یاد آیا۔ تمہاری وجہ سے سب کو سمجھا چکا ہوں میں، اس نے بات ختم کی۔ لیکن تم جاب کر ہی کیوں رہے ہو؟ تمہارے لیے؟ میرے لیے کیوں؟ بس چھوڑو یہ باتیں، مجھ پر دھیان دو، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل تعبیر کروایا جا رہا تھا۔ سردار ہشتم بنوا رہے تھے، جس کا سارا ذمہ اب مہر خان نے اٹھا لیا تھا، کہ وہاں سے آنا کسی کے لیے بھی روز روز مناسب نہ تھا۔ ہاں، اسے خود کے لیے کچھ کرنا تھا، کیونکہ اپنی جائیداد وہ سب عزت شاہ کو خیرات کر چکا تھا۔
سردار ہشتم اس کے نام کا ایک اسپتال بنوا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے۔ وہ کل کی آئی اس عورت کو اپنے بیٹے کی ساری دولت وار دیتے۔ 1/3 حصہ اس کے نام کر کے ان سے جان خلاصی کروائی گئی تھی۔ سردار ہشتم کے بندے عزت شاہ پر واضح کر چکے تھے کہ اس کا مہر خان یا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو وہ جھٹ سے اس کے لیے پانی لائی۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، فریش ایک دم۔ مہر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے اسے پھیکے رنگوں میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس نے ریڈ کرتا اور کیپری پہن رکھی تھی۔ بال ہلکے نم تھے، گالوں پر ہلکا بلش آن اور ہلکی لپسٹک۔ مہر خان مسکرایا تھا دل سے۔ ہاں، یہ سب اس کے لیے تھا۔ اس نے پانی پیتے اسے نظروں کے حصار میں رکھا تھا، جس سے وہ بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، لیکن لپسٹک ڈارک ہونی چاہیے۔ اس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اکثر ایسے اس کی تعریف کر دیا کرتا تھا۔ اب یہ سب اس عین کے لیے نیا تھا اور دل فریب بھی۔ واپس آتے انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ عین وہ جو برتن اٹھا رہی تھی پلٹی۔ چائے لے کر اوپر آ جائیں، چھت پر ہوں میں، اسے کہتا وہ چھت پر چلا گیا۔ وہ چائے بنا کر لائی تو وہ جھولے پر بیٹھا ہی اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عین نے جگہ دیکھی جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے واپس مہر خان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گود میں بٹھا کر اس کو ایک کپ پکڑایا۔ عین کے گال ایک دم گلابی ہوئے تھے۔ مہر خان نے یہ منظر دیکھ کر دم سادھا، کوئی عورت اتنی حسین کیسے لگ سکتی ہے؟ اپنی چائے وہ پی چکا تھا، لیکن عین کی ابھی بھی پڑی تھی، کیونکہ وہ بری طرح کنفیوز تھی۔ مہر نے اس کے ہوا سے اڑتے بال کان کے پیچھے کیے اور اس کی بیک اپنے ساتھ لگاتے اسے حصار میں لیا۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ عین کا وجود برف ہوا تھا، کوئی حرکت نہیں تھی، اس نے جیسے سب رک گیا تھا۔ پہلا قدم مہر خان نے آج اٹھایا تھا اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسے عین خان سے محبت نہ سہی، لیکن اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اس کے دل میں محبت کی کلیاں بھی کھلنا شروع ہو چکی تھی۔ سب بدل گیا تھا۔ زندگی پہلے مشکل تھی تو اب حسین۔ عین، اس نے گمبھیر آواز میں اس کا نام لیا۔ جی، وعدہ کریں دوبارہ کبھی بھی ماضی کو یاد نہیں کریں گی، اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ وعدہ، اس نے سوچ کر آہستگی سے کہا۔ ماضی کو سوچنا تو اس نے تب سے ترک کر دیا تھا جب سے مہر خان نے پہلی بار اسے سراہا تھا۔ اور آپ؟ اس نے جھجکتے کہا۔ میں تب سوچتا رہوں گا جب تک آپ میری طرف قدم نہیں بڑھاتی، اس نے اپنی ناک اس کی گردن پر رکھتے کہا۔ عین کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا اور رب کا شکر ادا کیا۔ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے مہر، ہمیں روم میں چلنا چاہیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ جو اس میں کھویا تھا اس کے نام لینے پر چونکا۔ حسین لگا تھا اس کے منہ سے اپنا نام، لیکن اعتراف نہ کیا اور اٹھ کر اندر آ گئے وہ۔ 2 دن بعد وہ دونوں آج بھی کروٹ لے کر لیٹے تھے کہ عین نے مڑ کر اسے دیکھا جو چھت کو گھور رہا تھا۔ ہاں، اب کی بار ایک قدم اس نے بڑھانا تھا۔ وہ آگے آئی اور اپنا ایک بازو اس پر رکھتے اس کے دوسرے بازو پر سر رکھا۔ مہر خان نے آہستگی سے اپنا حصار اس پر تنگ کیا اور کمفرٹ میں اسے چھپایا، جھک کر اس کے ناک پر اپنی ناک رگڑا۔ آپ بہت حسین ہیں، دل سے، شکل سے، آپ مجھے ہر حالت میں حسین لگتی ہیں۔ وہ دل سے آج اعتراف کر رہا تھا۔ اور مجھے حسین بنانے والے آپ ہیں مہر، اس نے اس پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تو اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ آپ بلیک ساڑی کب پہنیں گی؟ اس کے غیر متوقع سوال پر اس نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے، میں آپ کو بلیک ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ دلوا دیں گے ہم پہن لیں گے، اس نے سادگی سے جواب دیتے اسے احساس دلایا کہ اسے چیزیں دلانی چاہیے اب۔ مہر مسکرایا۔ ہم شرمندہ کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ کل چلیں، سب خرید لیں گے ہم۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا ہوا تھا، اس میں دونوں کی خوشبو تھی۔ عین نے اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھتے اسے دیکھا۔ آپ کے گال لڑکیوں جیسے ہیں۔ اس کے ابھرے گالوں کو ہاتھ کے پیالے میں لیتی وہ بولی۔ خدا کا خوف کرے عین، مجھے لڑکیوں سے مت ملوائیں، وہ چڑا۔ ہاں، میں اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ جب ہیں لڑکیوں جیسے تو حقیقت سے منہ کیوں موڑنا؟ عین، اس نے تنبیہ کی، لیکن وہ باز نہیں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد مہر خان نے اسے اچھے سے اس کی بولتی بند کروائی تھی۔
اس نے لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھتے اس نے خود کو سیراب کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں بری طرح کھو چکے تھے۔ سب تھم گیا تھا جیسے۔ وہ پیچھے ہوا تو وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ مہر خان اس کے چہرے پر چھائی لالی کو دیکھتے واپس اس پر جھکا کہ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ مہر خان نے جھٹکے سے اس کی دھوڑی سے اس کا چہرہ گھما کر اپنی طرف کرتے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ سہم گئی۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے بعد آپ مجھ سے یوں رخ نہیں موڑیں گی، نہیں تو نتائج کے لیے آپ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے کہتے اس کے کان کی لو میں دانتوں تلے دبا لیا۔ این نے سسکی بھری۔ مہر نے اسے ہٹاتے رخ موڑ لیا تھا۔ یہ شاید پہلی ناراضگی تھی ان میں، این خان کی جان پر بنائی تھی۔ اچھا مجھے لائٹ تو آن کرنے دو، دیکھو اندھیرا ہو گیا ہے۔ مہرین نے ایک اور بہانہ تراشا۔ مہرین، اب کی اس کی آواز میں تنبیہ تھی، وہ بھی تھم گئی۔ وہ جانتی تھی اب وہ اس کی نہیں سنے گا۔ فاضل خان نے اس کے کالر بون پر ہونٹ رکھے۔ تو ناک نہیں بنواؤ گی تم؟ نہیں، میرے لیے بھی نہیں۔ فاضل خان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا۔ وہ جیسے اس کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی آہستہ آہستہ۔ مہرین خان نے اسی وقت یہ بات مانی تھی کہ فاضل خان اسے اپنے سحر میں بری طرح گرفتار کر کے دنیا بھلا سکتا ہے، اور وہ یہ کام بخوبی کر رہا تھا۔ درد ہوتی ہے کافی، اس نے جواز پیش کیا۔ نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار رہوں گا، پکا نا؟ پکا، اس نے کہتے واپس اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ مہر نے اب کی بار آہستگی سے اوکے کہتے آنکھیں موند لی تھی۔ فاضل خان نے ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے گہری سانس بھرے جیسے ایک مہینے کی تھکاوٹ کو باہر نکالا ہو۔ محبت ہے تم سے؟ کیوں ہے؟ کب ہوئی؟ کیسے ہے؟ یہ کتنی ہے میں نہیں جانتا۔ فاضل خان نے اعتراف کر ہی لیا تھا آخر۔ مہر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کا عکس واضح تھا۔ اس کا دل فاضل خان کی محبت پر اعتراف لے آیا تھا۔ اس نے فاضل خان کے گرد اپنے بازو باندھے۔ محبت کا اظہار وہ شے اور جذبہ ہے کہ جو پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، تو وہ تو پھر ایک عام سی انسان تھی جو ضدی تھی، بس دل کی اتنی ہی نرم تھی۔ فاضل خان نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ کئی لمحے وہ ایک دوسرے کے حصار میں بری طرح گرفتار رہے تھے۔ تو کب کروا رہی ہو؟ کروا لیں گے کبھی۔ کبھی نہیں، کل ہی میرے ساتھ جا کر۔ کچھ شاپنگ بھی کروانی ہے تمہیں۔ یہ پھیکے رنگ مجھے نہیں پسند، فاضل خان نے اس کا آسمانی رنگ دیکھ کر کہا۔ اور مجھے نیا فون چاہیے، مہر نے پہلی بار اس سے فرمائش کی تھی۔ اوکے، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ مہرین، تمہیں ہم سے محبت نہیں؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جو اس کو ستا رہا تھا۔ ابھی نہیں شاید۔ اور کب ہوگی؟ پتہ نہیں، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ لگتا ہے ہوگی بھی نہیں، فاضل خان کہتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ بھی اٹھی۔ اس وقت کچھ تھا جو اسے سخت زہر لگا تھا۔ اوکے، ریسٹ کرو، چلتا ہوں میں۔ لمحوں کا تسلسل پل میں ٹوٹا تھا۔ کچھ تھا جو مجھ میں چھناک کے سے ٹوٹا تھا۔ سیلی دے اپنی، وہ شاید اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ فاضل خان نے مڑتے اپنا والیٹ اس کے ہاتھ میں دیا۔ مہر نے کھولے بغیر اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ بیوی ہوں آپ کی، آپ کو چاہیے بنا کہے مجھے پیسے دے، اپنے یہ حق ہے میرا۔ اس نے واپس لیٹتے سکون سے کہا۔ مل جائے گی اب سے۔ مووی دیکھیں؟ ایک اور آفر مہر کی طرف سے ہوئی تھی۔ نہیں پلیز خان، اتنا تو کر سکتے آپ۔ فاضل خان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، وہ اس کی باتیں مان رہی تھی۔ کیا تھا جو محبت ابھی نہیں تھی اس سے وہ بھی وہ کروا دیتا۔ وہ مطمئن ہوتا سامنے پڑا لیپ ٹاپ لے کر لحاف میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مووی میری پسند کی ہوگی؟ کیوں جی، میں لگاؤں گی۔ نہیں، ہر بات تمہاری نہیں مانی جائے گی مہرین۔ وہ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ ہارر مووی لگا چکا تھا، اور کچھ 2 لمحے بعد وہ ڈر کر اپنا منہ اس کے جیکٹ میں دے دیتی، کیونکہ وہ کافی ڈرتی تھی ہارر مووی سے۔ مخالف نے شاید اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اوف، بس بند کرو اسے۔ اب کی بار ہارر سین آنے پر وہ چیخی تھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد، مہرین تمہارے پیچھے کیا ہے؟ وہ چیخا۔ اس سے زیادہ چیخ کر اس کے سینے میں منہ دیتی رونے لگی تھی۔ ہاں، فاضل خان کے کہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، جو اسے روتے دیکھ کر تھمے تھے۔ اوکے سوری، شش، مہر دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ فاضل خان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ایک دم زندگی حسین لگنے لگی تھی اسے۔
زندگی ہر انسان کے لیے حسین ہے جس کا من چاہا شخص اس کے ساتھ ہو۔ فاضل خان نے اس کے آنسو صاف کر